धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विशेषकर आर्य लोगों, आपने पिछले दिनों एक डॉक्टर तनवीर आलम जी के विचारों को सुने थे। कुरान के ऊपर उन्होंने क्या क्या सवाल उठाए हैं। आज भी तनवीर आलम जी को सुनिए क्या क्या सवाल उनके मन में आया कुरान पर, और वो क्या क्या कह रहे हैं, क्या सुना रहे हैं कुरान के आयतों पर। उसमें बीच में एक दो जगह मैं भी बोलूँगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, लाइक कीजिए और आइकन बेल दबाइए। धन्यवाद। पंडित जी, आपका बहुत बहुत अभिवादन। मैं आज आपसे जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ, विषय है कुरान और विज्ञान यानी साइंस। कुरान एक धार्मिक पुस्तक है, इसलिए मुझे कुरान पर कोई आपत्ति नहीं, पर मुझे उन मौलानाओं या आलिमों से आपत्ति है जो कुरान में विज्ञान की बात करते हैं। कुरान में साइंस छुपा है, मन इस तरह का प्रचार करते हैं। खासकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जैसे इस्लामी स्कॉलर ने एकाक आयतों को साइंटिफिक साबित कर भ्रम फैलाने का काम किया कि मानो कुरान में साइंस छुपा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। इन मौलानाओं को उन आयतों पर भी बात करनी चाहिए जिनमें साइंटिफिक मिस्टेक साफ पता चलता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि कुरान एक धार्मिक पुस्तक है और उसे धार्मिक पुस्तक ही रहने दें। कुरान और विज्ञान में समानताएं हैं, ये साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब आइए देखिए सूरह लुकमान आयत 10। तुम उन्हें देख रहे हो कि उसी ने बगैर सतून के आसमान को बना डाला और उसी ने जमीन पर भारी भारी पहाड़ों के लंगर डाल दिए कि तुम्हें लेकर किसी तरह जुम्बिश करे, और उसी ने हर तरह चल फिर करने वाला जानवर जमीन में फैलाए, और हमने आसमानों से पानी बरसाया और जमीन में हर रंग के नफीस जोड़े पैदा किए। अब आप बताएं, आखिर इन आयतों में साइंटिफिक बात क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई साइंस छिपा है। खलक़स्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। तर्जुमा कंजुल इरफान। उसने आसमानों को उन सुतूनों के बगैर बनाया जो तुम्हें नजर आए। वअल्क़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया अन तमीद बिकुम। और जमीन में लंगर डाल दिए ताकि जमीन तुम्हें लेकर हिलती ना रहे। वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा। और उसमें हर किस्म के जानवर फैलाए। वअंज़लना मिनस्समाइ माअन फ़अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम। और हमने आसमान से पानी उतारा तो जमीन में हर नफीस किस्म का जोड़ा उगाया। तफसीर सिरातुल जिनान। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी आज़मत और कुदरत पर दलालत करने वाली 4 चीजें बयान फरमाई हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला ने आसमानों को सुतूनों के बगैर बनाया। इन्हें सुतूनों के बगैर बनाने का एक माना यह है कि कोई सुतून है ही नहीं और तुम्हारी नजर खुद इस चीज का मुशाहिदा कर रही है। दूसरा माना यह है कि आसमान के सुतून तो हैं लेकिन वो ऐसे नहीं जिन्हें तुम देख सको, इसलिए वो गोया ऐसा है जैसे सुतूनों के बगैर ही बना हुआ है। नंबर 2, जमीन में पहाड़ों के लंगर डाल दिए ताकि जमीन हिलती ना रहे, इसीलिए अगर पहाड़ ना हो तो जमीन तबाह हो जाए। जदीद साइंस से भी यही चीज साबित है। नंबर 3, जमीन में हर किस्म के जानवर फैला। याद रहे कि बाज जानवर पानी में है, बाज जमीन पर और बाज हवा में है, मगर ये सब जमीन पर ही है क्योंकि पानी जमीन पर है और हवा भी जमीन से ताल्लुक रखती है। और फैलाने से मुराद यह है कि कुछ जानवर किसी जगह और दूसरे बाज किसी और जगह पैदा फरमाए। नंबर 4, अल्लाह ताला ने अपने फजल से आसमान की तरफ से बारिश का पानी नाजिल फरमाया और इससे जमीन में उम्दा अक़साम के नबातात के जोड़े पैदा किए। इससे मालूम हुआ कि घास और दरख्त वगैरह सब में नर और मादा है। नर दरख्त से लगकर हवा जब मादा दरख्त को छूती है तो मादा दरख्त हामिला होकर फल देता है। जदीद साइंस से भी ये हकीकत साबित हो चुकी है और जो शख्स भी अल्लाह ताला की इन अजीब व गरीब सनातों में गौर व फिक्र करेगा उस पर अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत आश्कार हो जाएगी।
هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. ترجمہ کنز عرفان، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اے مشرکو تم مجھے کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو اب آئیے آگے دیکھیں. اب دیکھیے اسی نے زمین پر بھاری بھاری پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ زمین جنبش نہ کرے. جنبش کا مطلب ہوتا ہے کانپنا، ہلنا ڈلنا، حرکت کرنا آدی آدی. ہمالیہ کی گود میں بسا ایک چھوٹا سا ملک نیپال اور کاٹھمانڈو کی تباہی آپ کو یاد ہوگی. میں نیپال میں آئے 2015 میں اس وناسکاری بھیانک بھوکمپ کی بات کر رہا ہوں جو نیپال میں بہت بڑی تباہی لے کر آئی تھی. تو پھر ہمالیہ پہاڑ کے رہتے دھرتی کیوں حرکت کی؟ زمین پر ہمالیہ دنیا کا سب سے بھاری پہاڑ ہونے کے باوجود دھرتی کیوں کانپی؟ زمین کا ہلنا ڈلنا کیوں سمبھو ہوا؟ جبکہ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ زمین کو حرکت کرنے سے روکتی ہے، جبکہ چھوٹی چھوٹی بھوکمپ دھرتی پر ہمیشہ آتی رہتی ہے. اب آپ کو پتہ ہوگا کہ ماؤنٹین یعنی پہاڑوں کے بننے کی ایک پرکریا ہوتی ہے. جب دو ٹیکٹونک پلیٹ ایک دوسرے کی موو کرتی ہے تو ایک پلیٹ دوسری پلیٹ کے نیچے گھس جاتی ہے اور اوپر والی پلیٹ پرتھوی کے باہر نکل کر پہاڑ کا روپ لے لیتی ہے. اور ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ پرتھوی کے سب سے مدھ بھاگ میں لاوا رہتا ہے. یہ بھی پہاڑوں کے نرمان میں سہایک تتو ہے، جبکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ پہاڑوں کو زمین پر رکھ دیے، جیسے اوپر سے رکھ دیے، جبکہ پہاڑ زمین کے اندر سے اوپر کی اور نرنتر بڑھتا رہتا ہے. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 10. اور اس میں اس کے اوپر سے پہاڑوں کے لنگر ڈالے. اس آیت میں بھی پہاڑوں کو پرتھوی پر اوپر سے رکھنے یا ڈالنے کی بات کہی جا رہی ہے، پر پہاڑ تو پرتھوی کے مدھ میں لاوا اور ٹیکٹونک پلیٹ کے ٹکراؤ کے کارن پرتھوی کے مدھ بھاگ سے نکل کر اوپر کی اور آتا ہے. خیر، سورہ لقمان آیت 10 میں ہی دیکھیے، مطلب یہ سورہ لقمان آیت 10 میں ہی دیکھنا ہے. زمین میں ہر رنگ کے نفیس جوڑے پیدا کیے. مطلب یہاں جو آپ تفسیر پڑھیں گے اس کی، اس آیت کی، تو اس میں سنتان اتپتی کی بات ہو رہی ہے. نر مادہ مانے جوڑے کی بات ہو رہی ہے، نر مادہ کی بات کہی جا رہی ہے. نر اور مادہ کے روپ میں جوڑوں میں پیدا کیے تاکہ اپنی جیسی سنتان یعنی جیو پیدا کر سکو. مطلب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جوڑوں میں پیدا کیے نر اور مادہ تاکہ اپنی جیسی جیو تم خلق السماوات بغیر عمد ترونها. ترجمہ کنز عرفان، اس نے آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر بنایا جو تمہیں نظر آئیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں لنگر ڈال دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر ہلتی نہ رہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس قسم کا جوڑا اگایا. تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت پر دلالت کرنے والی 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بنایا. انہیں ستونوں کے بغیر بنانے کا ایک معنی یہ ہے کہ کوئی ستون ہے ہی نہیں اور تمہاری نظر خود اس چیز کا مشاہدہ کر رہی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ آسمان کے ستون تو ہیں لیکن وہ ایسے نہیں جنہیں تم دیکھ سکو، اس لیے وہ گویا ایسا ہے جیسے ستونوں کے بغیر ہی بنا ہوا ہے. نمبر 2، زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ زمین ہلتی نہ رہے، اسی لیے اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین تباہ ہو جائے. جدید سائنس سے بھی یہی چیز ثابت ہے. نمبر 3، زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے. یاد رہے کہ بعض جانور پانی میں ہیں، بعض زمین پر اور بعض ہوا میں ہیں، مگر یہ سب زمین پر ہی ہیں کیونکہ
پانی زمین پر ہے اور ہوا بھی زمین سے تعلق رکھتی ہے، اور پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ کچھ جانور کسی جگہ اور دوسرے بعض کسی اور جگہ پیدا فرمائے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آسمان کی طرف سے بارش کا پانی نازل فرمایا اور اس سے زمین میں عمدہ اقسام کے نباتات کے جوڑے پیدا کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھاس اور درخت وغیرہ سب میں نر اور مادہ ہیں۔ نر درخت سے لگ کر ہوا جب مادہ درخت کو چھوتی ہے تو مادہ درخت حاملہ ہو کر پھل دیتا ہے۔ جدید سائنس سے بھی یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی ان عجیب و غریب صنعتوں میں غور و فکر کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت آشکار ہو جائے گی۔ هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ۔ ترجمہ کندور عرفان، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اے مشرکو تم مجھے کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو انسان جو ہے آگے پیدا کر کے اپنی نسل کو بڑھا سکتے ہو۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جنن دو پرکار سے ہوتا ہے، لینگک جنن اور اولینگک جنن۔ لینگک جنن کے لیے نر اور مادہ کا ہونا انواریہ ہے، پر اولینگک جنن میں ایسا نہیں ہے۔ اولینگک جنن اس پرکار کے جنن میں دو جیووں کی بھاگیداری نہیں ہوتی۔ صحیح پوچھیے بندوں نے، ڈاکٹر صاحب نے آج بہت اہم سوال پوچھا ہے، اور یہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن تو جانتا بھی نہیں ہے کہ انسیکچول کیا ہے اور سیکچول کیا ہے، قرآن جانتا ہی نہیں ہے۔ یعنی سرشٹی کے دو کرم ہے، ایک میتھنی کرم، دوسرا امیتھنی کرم۔ جو امیتھنی کرم ہے وہ آدی سرشٹی کا ہے، جس میں استری اور پروش کا سنیوگ نہیں ہوتا، اس کو امیتھنی کرم کہتے ہیں، اور جو استری اور پروش کے سنیوگ سے ہوتا ہے وہ میتھنی کرم ہے۔ تو اللہ تو امیتھنی کرم کی چرچا قرآن میں کی ہی نہیں، کہیں بھی نہیں آیا قرآن میں کہ ہاں امیتھنی سرشٹی نام کی بھی کوئی سرشٹی ہے۔ اور اگر آدم کے یگ میں مانا جائے کہ امیتھنی سرشٹی وہاں ہوئی ہے کہ اللہ نے مٹی سے بنا دیا، لیکن میتھنی سرشٹی جب آیا عیسیٰ کو ایک ماں سے بنا دینا کیوں اور کیسا سمبھو ہے؟ یہ جو ڈینگ ہانک رہے نا، یہ ڈینگ ہانکنا ایک ہی سوال سے سبند ہو جائے گا۔ ایک ہی سوال کا جواب نہ قرآن کے پاس ہے نہ بائبل کے پاس ہے، کہ میتھنی سرشٹی میں ایک استری سے ایک سنتان کیوں اور کیسے جنم لے، کیسے جنم ہو رہا ہے؟ یا اللہ پھونک مار کر کے جنم دے رہا ہے، واللتی احسنت فرجها فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین۔ یہ قرآن کا کہنا ہے کہ پھونک مار کر کے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ اس میں کیول ایکل جنک کے دوارا ہی سنتان اتپن ہوتی ہے۔ ایگزامپل فور ایگزامپل امیبا، ہائیڈرا، ایسٹ، ان میں آپ دیکھیں گے کہ یہ نر اور مادہ اس میں نہیں ہے، بلکہ یہ خود اکیلے ہی رہتے ہیں اور اپنے جیسا جیو پیدا کر لیتے ہیں، ان کو ساتھی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن لینگک جنن جو ہوتا ہے اس میں استری پروش یعنی نر مادہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو جنک ہوتے ہیں۔ تو ایک بار پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن ایک دھارمک کتاب ہے، بس انہیں دھارمک کتاب ہی رہنے دیں۔ اب ان آیتوں میں جو نر مادہ کی بات ہو رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے پیڑ پودوں میں بھی ایکل جنک ہوتا ہے، آپ کو مانے اولینگک جنک ہوتے ہیں بہت سارے پیڑ پودے میں بھی۔ تو یہاں پر یہ آیت کیا کہہ رہی ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اب آئیے دوسری بات کرتے ہیں، درود شریف۔ درود ابراہیم کی اہمیت کتنی ہے آپ کو پتہ ہوگا، خاص کر نماز کے اندر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر۔ اے اللہ برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے برکت فرمائی
ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر۔ جب میں درود عربی میں پڑھتا تو خوب پڑھتا، پر جب اس کے ترجمے کو پڑھا تو مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو، یہاں تک کہ سورج اور چاند کو، مطلب پوری دنیا ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے درود کے ایک بھاگ کو سنایا، دوسرا بھاگ نہیں سنایا۔ انہوں نے سنایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسرا بھاگ ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دونوں ملا کر کے یہ پورا درود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ رب، جب نازل فرما، رحمت نازل فرما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر، محمد کی جیسی برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم پر اور ان کے آل پر۔ ابراہیم کی بے شک تو شریف کے لائق بڑی ترجمہ، بڑی بزرگی والا ہے۔ یہ درود شریف کا ارتھ ہے، لیکن درود یہاں پر محمد پر، محمد سے لے کر کے ابراہیم تک، ان کے آل و عیال پر، ان کے بنسجوں پر جو درود بھیج رہے ہیں۔ بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت محمد صاحب کے جتنے بھی چاچا تھے، ایک نے بھی اسلام سویکار نہیں کیا، اور درود ان کے لیے بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں اور کیسا سمبھو ہو رہا ہے؟ ان کے لیے کوئی کیوں درود بھیجنے جا رہے ہیں جو اسلامی سویکار نہیں کیا؟ تو اور وہ نبی ہے ہمارے، اللہ کے محبوب ہیں، ان کا جنت میں جانا طے ہے، اللہ کی رحم و کرم ہونی ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر ہم لوگ 1400 سال سے قیامت تک ان پر درود کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ سے ان پہ رحمت اور برکت کے لیے ہم لوگ کیوں دعا کرتے ہیں؟ رحمت کا ارتھ ہوتا ہے ایشوریہ دیا، اور رحم و کرم، کرپا، ترس، مہربانی آدی آدی۔ تو پھر ہم اپنے نبی کے لیے ایشوریہ دیا یا رحم و کرم کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ میں اور میرے خاندان والوں کی کیا گارنٹی کہ جنت نصیب ہوگی بھی کہ نہیں؟ ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے نبی پر تو گارنٹی ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، ان پہ اللہ کا رحم و کرم ہونا ہی ہے، ان پہ ایشوریہ دیا جو ہے وہ ہونی ہے۔ تو پھر ہم ان پہ درود بھیج کر ان پہ ایشوریہ دیا کے لیے درود کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے سعودی عرب کے بادشاہ یا بل گیٹس، یہ لوگ دنیا کے بہت پیسے والے لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں۔ اب ہم دعا کریں ایشور سے یا اللہ سے کہ بھائی ان لوگوں کو دھنوان بنا دے، بل گیٹس کو دھنوان بنا دے، سعودی عرب کے بادشاہ کو دھنوان بنا دے، دھیرو بھائی امبانی کے فیملی کو دھنوان بنا دے، تو بھائی یہ کیسی دعا ہے؟ جبکہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ غریب جو انسان ہیں یا غریب مسلمان ہیں، ان کو بھگوان یا اللہ یا ایشور جو ہے وہ دھنوان بنا دے، ان کا پیٹ بھرے۔ دھیرو بھائی امبانی یا سعودی عرب کے بادشاہ یا بل گیٹس جیسے لوگ کا تو پیٹ ویسے بھی بھرا ہوا ہے، ان کی تجوری کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ تو جن کی تجوری بھری ہوئی ہے، جن کے پاس دولت کا انبار ہے، ہم ان کے دولت میں بڑھوتری کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جن کے پاس دولت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے جو نبی ہیں، جو پیغمبر ہیں، ان پر تو ایشوریہ دیا ہونی ہی ہے، ان کو تو جنت ملے گی ہی، ہمیں کیا ملے گا اس کی کیا گارنٹی ہے؟ لیکن ہم درود بھیج کر ان پر ایشوریہ دیا کے لیے اللہ سے گہار لگاتے رہتے ہیں، دن بھر میں 5 بار، اور 1400 سال سے لے کر قیامت تک آپ کو گہار لگانا ہے کہ اے اللہ تو نبی پہ یا پیغمبروں پہ ایشوریہ دیا کر، بلکہ ان کے خاندان والے پہ ایشوریہ دیا کر۔
تو یہ بات، اس بات کو لے کر میں نے ایک عالم سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ آل محمد میں سبھی مسلمان آ جاتے ہیں، اب آپ زیادہ مطالعہ یا زیادہ نہ سوچیں، یہ کہہ کر وہ میرے سوال کو ہلکے میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ بھائی سوال جب پیدا ہوتا ہے تو سوال کروں گا نا، تو مولانا صاحب جو ہے وہ مجھے منع کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے سن لیا ہے کتنی معقول سوال اٹھایا ہے ماننی ڈاکٹر صاحب نے، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور ایسے پر ہم لوگ درود بھیجتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کے آل و عیال کو جیسا بھی ہے اللہ کا رحم و کرم ہونا ہے، اور سب کے لیے وہ سفارش بھی کریں گے، اور وہ سفارش کریں گے سب کے لیے، اور ان کے لیے اللہ سے سفارش کر رہے ہیں ہر ایک مسلمان، جو مسلمان جنت کے حقدار بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جائیں گے ایک ہی جنت میں، باقی سب جہنمی ہیں۔ اس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو جہنمی ہے وہ ان کے لیے درود بھیج رہے ہیں۔ یہاں پر اتنی سی نہیں، میں ایک بات اور جوڑ رہا ہوں کہ اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی کیا بتایا گیا ہے، اس کو بھی آپ لوگ ایک بار سنیے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے، اے اللہ تو پروردگار اسے پکار کے جو مکمل ہے اور قائم ہونے والی نماز کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے آل و عیال پر کو تسلیم وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو بڑا کر مقام محمود میں جس کا تو نے اپنے وعدہ کیا ہے، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن اس کی شفاعت نصیب کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی مورختہ ہے کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کا وعدہ کیا ہوا ہے اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور تو اس کی شفاعت فرما، اور بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جب وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ سب جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی اللہ کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ اللہ کو شاید یادداشت کی کمی ہوگی، اللہ کی یادداشت کی کمی ہے، اس لیے اللہ کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ تو یہ کتنی مورختہ اور جہالت کی باتیں ہیں اسلام میں، اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک شبد میں ہی کہ اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی انداز سے اپنا سوال کو پرستت کیا ہے۔ میں تو سادھوباد دیتا ہوں ماننی ڈاکٹر صاحب کو کہ ان کی لمبی آیو ہو، اور انہوں نے مجھے بہت برسوں سے وہ سنتے آ رہے ہیں، اور اسی آدھار پر میرے ساتھ ان کا سمپرک بنا ہے۔ پرماتما ان کو اور شکتی دے ستیم بیشی بنانے کا، تو یہ ستیم بیشی بنے، اوروں کو بھی بنانے کا پریاس کرے، اور ڈاکٹر صاحب کے بیچاروں کو یووا مسلمان اسلام جگت کے یووا جن سنیں گے، اس پر وہ بھی چنتن اور وچار کریں گے کہ صحیح بات کیا ہے، سچائی کیا ہے، تو جس سے کہ ہمارا اور آپ کا یہ رابطہ قائم سکے۔ دھنیہ واد کے ساتھ مہندر پالا۔